बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिजली चूँकि बारिश का मौसम है, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो इसलिए इंडोर इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग मुमकिन नहीं थी। तो मैंने सोचा कि एक पुरफ़िज़ा मकाम पर अपने घर के सहन में ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। आप पीछे मंज़र देख रहे होंगे कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और पौधे जो हैं वो इस वक्त बारिश की वजह से धुलकर साफ़ हो चुके हैं और ग्रीन नज़र आ रहे हैं। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आप हजरात से मुखातब हूँ वो है रैशनलाइजेशन। हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर अख्तर शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ शायद रावलपिंडी से है। वो भी एक कोहना मश्क उस्ताद हैं और शायद वो रिटायर हो चुके हैं। वो बहुत सी चीज़ें अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं और मुतालबात अपलोड करते रहते हैं, और उनकी बातें बहुत सी ऐसी हैं जो हकीकत हैं और वाकई ऐसा होना चाहिए। उनमें ऐसे एक मुतालबा उनका जो अक्सर सोशल मीडिया पर आप हजरात देखते होंगे वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या चीज़ है, इस पर ज़रा थोड़ा सा गौर करने की और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। रैशनलाइजेशन ये चीज़ है कि जिस इदारे में, जिस दफ्तर में काम के लिहाज से जितने अफराद की ज़रूरत है उतने अफराद होने चाहिए। तो आम तौर पर तालीमी इदारों के अंदर ये जो रैशनलाइजेशन है इसका ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि बहुत से उनके सामने सियासी मसलतें होती हैं या दीगर इंतज़ामी मामलात होते हैं कि वो इन चीज़ों को कायम रख नहीं पाते। हमारी जो इंतज़ामिया है, जो बाइख्तियार लोग हैं, वो शायद सियासी प्रेशर में आ जाते हैं और बहुत से ऐसे फ़ैसले करते हैं जिससे तालीमी इदारों के अंदर जो तालीमी माहौल है वो भी ख़राब हो रहा है और बहुत से जो हमारे कौमी वसाइल हैं उनका भी ज़िया हो रहा है। यकीनन ये मैं बात यकीन से कह सकता हूँ और आप लोग भी इस बात को समझते हैं कि बहुत से तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ पर असातिज़ा नहीं हैं। अगर वहाँ पर चंद एक पोस्टें हैं तो वो पोस्टें ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर असातिज़ा नहीं हैं। ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर 15-15, 20-20 पोस्टें हैं, लेकिन बमुश्किल 1 या 2 उस्ताद वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पर दाखिले भी होते हैं, तलबा भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं। लेकिन होता ये है कि वो आर्ज़ी तौर पर उन्हें या तो मुख्तलिफ़ फ़ंड इकट्ठे करके, पैसे इकट्ठे करके कुछ टीचर वक्ती तौर पर हायर कर लिए जाते हैं, या हमारी हुकूमत का जो एक सिलसिला है CTI का, वो कोई CTI कॉलेज टीचर इंटर्नीज़ जो हैं वो आर्ज़ी तौर पर जो 2, 4, 6 महीने के लिए इंडक्ट कर लिए जाते हैं, उनके ज़रिए उनको तालीम दी जाती है। और ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि बहुत से उन लोगों में ऐसे इंडक्ट होते हैं जिनका कोई तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना कोई तजर्बा होता है और ना ही उसका कोई खातिर खा रिज़ल्ट होता है। इसलिए वो तलबा जो इन दूर दराज इलाकों में रहते हैं वो तालीम के मामले में बहुत नुकसान उठाते हैं। यानी सिर्फ वो डिग्री ले लेते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छी कोचिंग है, अच्छी तालीम है वो उन्हें हासिल नहीं होती। ये एक बदकिस्मती है कि हमारे इदारों के अंदर ये जो फ़ैसला करने की सलाहियत है वो बहुत कम है। यानी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो इस फ़ैसला साजी में इनको असरअंदाज हो जाते हैं और वो सही फ़ैसला नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे इदारे भी हैं जहाँ पर असातिज़ा ज़रूरत से ज़्यादा हैं। अभी गुज़श्ता दिनों शाह साहब ने एक पोस्ट लगाई हुई थी तो कि DPI इसका ज़िम्मेदार है। तो मैंने उन्हें मुख्तसर तौर पर कहा कि DPI के पास तो एक लेक्चरर को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं है, तो वो कैसे ज़िम्मेदार हो गया। जो बाइख्तियार लोग हैं, रैशनलाइजेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो पोस्टों की कन्वर्जन, पोस्टों की शिफ्टिंग और टीचर्स की ट्रांसफ़र, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्वॉल्व हैं और इन तमाम चीज़ों का इख्तियार जो है वो DPI ऑफिस या डायरेक्टर के पास या प्रिंसिपल के पास नहीं है। ये यकीनन हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके पास ये इख्तियार है। आज से कुछ अर्सा कबल जो पोस्ट हैं कन्वर्जन या अपग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन जो है ये भी फिनांस डिपार्टमेंट से करवानी पड़ती थी। अब खैर ये चीज़ तो मेरा ख्याल ख़त्म हो गई है और ये इस बात का इख्तियार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है कि वो पोस्टों को अपग्रेड, डाउनग्रेड या कन्वर्जन यानी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में जो बदएहतियाती की जा रही है ये नहायत अफसोसनाक है कि बाज़ कॉलेजेस के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा टीचर हैं। मसलन लाहौर के अंदर एक कॉलेज मैंने देखा है, उस कॉलेज के अंदर पंजाबी के 2 टीचर थे, यानी 4 स्टूडेंट थे वहाँ पर, कुल 4 स्टूडेंट और 2 टीचर थे। फिर हुआ ये कि एक और टीचर वहाँ पर किसी सब्जेक्ट की पोस्ट कन्वर्ट करा के वो भी पंजाबी में 3 हो गए। फिर हुआ ये कि एक और साहब आ गए, वो भी पोस्ट कन्वर्ट करवा के पंजाबी की पोस्ट पर आ गए। 4 स्टूडेंट और वहाँ पर पंजाबी के 4-5 असातिज़ा आ गए। अब बताएं कि उन्होंने क्या करना है। यकीनन ये बात ना तो प्रिंसिपल ने की है और ना ही किसी डायरेक्टर ने की है और ना ही DPI ऑफिस ने या DPI ने की है। यकीनन ये वही बाइख्तियार लोग हैं
جنہوں نے یہ سب کام کیا. اس کے لیے نہ انہوں نے پرنسپل سے پوچھا, نہ انہوں نے ڈی پی آئی سے پوچھا, نہ انہوں نے ڈائریکٹر سے پوچھا. اسی طرح شاہ صاحب نے راولپنڈی کے ایک کالج کی مثال دی کہ وہاں پر 2 اسٹوڈنٹ ہیں اور 2 ہی وہاں پر میتھ کے ٹیچر آ گئے. اس طرح ایک اور بعد میں تیسرا بھی آ گیا, چوتھا بھی آ گیا. یقیناً یہ صورتحال ضرور موجود ہے اور شاہ صاحب کی یہ رائے آبزرویشن بالکل درست ہے, لیکن اس کے لیے جو مؤثر جگہ ہے, جو با اختیار لوگ ہیں, ان پر زور دینا چاہیے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے اور ان پر اس بات کو واضح کرنا چاہیے. اور یقیناً اس پہ واضح بھی ہے, یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں. یقیناً ان کے سامنے بہت سی مسئلتیں ہیں, بہت سی مجبوریاں ہیں کہ جب اوپر سے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے یا کسی سینئر آفیسر کی طرف سے انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ایسے کر دیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے, یہ ہم نے اس کو ایڈجسٹ کروانا ہے, تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں قوم کا مفاد کیا ہے, کالج کا مفاد کیا ہے, وہ اس کو بے دریغ کر دیتے ہیں. تو اس سے قومی وسائل جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. ٹیچرز جو ہیں ان کی ریشنلائزیشن کے اندر بہت سی مشکلات بھی ہیں, جس طرح میں نے ابھی عرض کیا. تو اس لیے ریشنلائزیشن صرف سٹاف کی نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ کی بھی ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے. ابھی تک یہی لوگ سمجھتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ ٹیچرز کی یا سٹاف کی ریشنلائزیشن کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا تجربہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی بھی ریشنلائزیشن بھی بہت ضروری ہے. ہوا یہ ہے کہ اس وقت کالجز کے اندر, بعض کالجز کے اندر, اکثر کالجز کے اندر ایسا نہیں ہے, بعض کالجز کے اندر ایسا ہے کہ اندھا دھند داخلے کیے جاتے ہیں, جس سے ایک بہت بڑا ہجوم, کلاسوں کے اندر بہت بڑی تعداد تو آ جاتی ہے, لیکن وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اور نہ ہی اساتذہ کو اتنی توجہ سے ان طلباء کی طرف توجہ دیتے ہیں. جب ایک کلاس میں 100 150 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے, اب بتائیں وہ ایک مجمع عام ہے جس سے ایک ٹیچر جا کر خطاب فرما دیتے ہیں اور وہ کوئی تعلیم ان کو کنوے نہیں کر پاتے یا تعلیم انہیں دے نہیں پاتے, صرف ایک لیکچر ڈیلیور کر دیتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض سٹیجز پر ٹیچرز کا اسٹوڈنٹ کی انگلی پکڑ کر, اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اب اتنی بڑی تعداد میں یہ ٹیچر کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر, کالجز کے اندر کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. ہم کوانٹٹی آف ایجوکیشن کو تو بڑھا رہے ہیں, بلکہ اس بات کا بھی ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ انرولمنٹ انہانس کی جائے, انرولمنٹ بڑھائی جائے. یہ ایک بڑا فیک سا اور بالکل کھوکھلا سا نعرہ ہے اور ایک سیاسی نعرہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس چیز نے بھی تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچایا ہے کہ وہ تعلیمی ادارے جن کی طرف طلباء کا رجحان ہوتا ہے, وہاں پر اس ریشنلائزیشن, جو اسٹوڈنٹس کی ریشنلائزیشن ہے, ان کا خیال نہیں کیا جاتا, جس کے نتیجے میں بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹ بہت کم ہیں, تعداد بہت کم ہے. تو یہ ارریشنل جو اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ہے یا ارریشنل سٹاف کی اسٹرینتھ ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قومی وسائل کا ضیاع ہیں. اس لیے صرف سٹاف کی ریشنلائزیشن نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ کی ریشنلائزیشن بھی, اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے. لیکن یہ اسٹوڈنٹ کی جو ریشنلائزیشن ہے یہ سراسر ذمہ داری پرنسپل کی ہے. پرنسپل کو چاہیے کہ داخلے جب شروع ہوتے ہیں تو خاص طور پر جب انٹر کے داخلے ہوتے ہیں تو ان داخلوں کے موسم سے پہلے وہ ایک پلاننگ کرے کہ میں نے کتنے سیکشن بنانے ہیں, میرے پاس کتنے ٹیچر, کس سبجیکٹ میں کتنے ٹیچر اویلیبل ہیں اور کتنے میں نے سیکشن بنانے ہیں, اور فی سیکشن کتنی تعداد ہوگی, اور ٹوٹل اسٹوڈنٹ میں نے کتنے داخل کرنے ہیں. جب وہ ایک ریشنل طریقے سے داخلے کریں گے تو یقیناً پرنسپل صاحبان وہ یہ دیکھیں گے کہ کالجز کے اندر جو طلباء کے رزلٹس ہیں وہ بہتر ہوں گے, تعلیم بہتر ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ رش کر دیتے ہیں تو بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو نان سیریس ہوتے ہیں, وہ پڑھنے والے نہیں ہوتے, وہ صرف کالج کی لائف جو ہے انجوائے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طالب علم جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اپنا انٹرسٹ کالج سے لوز کر دیتے ہیں, وہ باہر اکیڈمیوں کی طرف چلے جاتے ہیں, اکیڈمیوں کا رخ اختیار کر لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے قومی وسائل ضائع کر رہی ہیں. تو یقیناً یہ مشکلات جو پرنسپلس کے لیے بھی ہیں, داخلوں کے اوپر بھی پریشر آ جاتا ہے بڑے بڑے کالجوں کے اندر. اس طرح ریشنلائزیشن جو ہے اسٹوڈنٹ کی یا سٹاف کی, یقیناً اس کا پریشر بھی جو ہے وہ انتظامیہ پر آئے گا. لیکن انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ پریشر برداشت کریں اور اعلیٰ حکام کو یا حکومتی اہلکار جو بھی بڑے ہیں ان کو اس بات پہ کنونس کریں کہ اس کا ہمارے تعلیمی نظام میں نقصان ہو رہا ہے اور قومی وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے. لیکن افسران اکرام ہوتا یہ ہے کہ وہ کوئی آرگو کرنے کی بجائے, کیونکہ آرگو کرنا ہمارے جو انتظامی معاملات ہیں ان کے اندر ایک اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا, بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو سبارڈینیٹ ہے ایروگنٹ ہے اور اسے کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور پھر اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. یقیناً یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن اگر کچھ ان کے اندر ملک کی اور قوم کی محبت ہے اور قومی وسائل کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یقیناً یہ چاہیے کہ ہم اس پہ تھوڑا سا انٹرسٹ کرتے ہوئے اور اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں
کہ ریشنلائزیشن اسٹوڈنٹس کی، اسٹاف کی یا نان ٹیچنگ اسٹاف ہے یقیناً اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. کہ میں نے گزشتہ دنوں بھی ایک بلاگ کے اندر شاید یہ بات کہی تھی کہ راولپنڈی کے اندر ایک کالج کے اندر ایک پرنسپل صاحب نے کوئی تقریباً 30-35 اساتذہ کرام کی لسٹ محکمہ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دی ایچ ای ڈی کو کہ یہ اساتذہ کرام سرپلس ہیں، مجھے اتنے اساتذہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے نتیجے میں وہاں پر کالج میں ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا اور وہ جتنا سٹاف تھا وہ پرنسپل کے خلاف برسر احتجاج ہو گیا اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. مجھے بھی محکمے کی طرف سے معاملات کی چھان بین کے لیے بھیجا گیا، تو میں نے یہ تمام معاملات جب چھان بین کی تو مجھے کوئی اس کے اندر خاص بات کوئی ایسی نظر نہیں آئی. یقیناً اس کے اندر دو باتیں بڑی اہم تھی جو کہ اسٹاف کے اندر انریسٹ پیدا ہوا. ایک یہ تھی کہ انہوں نے ریشنلائزیشن کے نام پر جو کچھ اساتذہ کو سرپلس ڈکلیئر کیا تھا وہ تھی کہ وہ ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ ہم اب دور دراز علاقوں میں چلے جائیں گے، کالج سے ڈسٹرب ہو جائیں گے، ہماری اکیڈمیاں ہیں، ہمارا گھر قریب ہے، ہمارا کاروبار ادھر ہے، مفادات ادھر ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. اور دوسرا ان کا جو فیکٹر میں نے وہاں پر نوٹ کیا وہ یہ تھا کہ ان پرنسپل صاحب نے اساتذہ کرام کے جو رزلٹس تھے، صحیح رزلٹ تھے، وہ رزلٹ انہوں نے ان کی اے سی آر جو پی ای آر جسے ہم کہتے ہیں ان کے اندر ریفلیکٹ کر دیے، جس کے نتیجے میں بہت سے اساتذہ کی جو پروموشن تھی وہ خطرے میں پڑ گئی. یہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا. یقیناً جب آپ ارریشنل داخلے کریں گے، ارریشنل سٹاف ہوگا تو یقیناً پھر ایسا ضرور ہوگا کہ بہت سے اساتذہ کرام کے جو رزلٹس ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. کیونکہ جو اسٹوڈنٹ سیاسی بنیادوں پر یا دونس اور داندلی سے اور پریشر کے ذریعے داخلے حاصل کرتے ہیں، بعد میں جب بورڈ اور یونیورسٹی کے داخلے جانے ہوتے ہیں وہاں پر بھی وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں. پھر پرنسپل مجبور ہوتا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول رکھنے کے لیے وہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ کے داخلے بھیجنے پڑتے ہیں جو قانونی طور پر ان کے داخلے نہیں بھیجنے چاہیے، لیکن ایک پرنسپل کی انتظامی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہی اسٹوڈنٹ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے. تو اس لیے پھر انتظامیہ یہ نہیں چاہتی، وہ یقیناً پرنسپل کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دیں. بہت سے معاملات ہیں، میں اس پہ بہت گفتگو کی جا سکتی ہے. میں نے ریشنلائزیشن غالباً 2006-07 میں ایک دفعہ ہم نے لاہور میں کی تھی، تو اس کے لیے ہمیں وزیر اعلیٰ سے منظوری لینی پڑی تھی اور وزیر اعلیٰ صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور یہ ہر سال ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم نے ریشنلائزیشن کی تھی اس پر بھی ہم 100% عمل نہیں کر سکتے تھے. یقیناً 80-90% ہم نے عمل کیا تھا. بعد میں کچھ اسکول ایجوکیشن کی طرف ہم نے ریشنلائزیشن کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ چند اسکولوں کی ریشنلائزیشن کی تھی جس کے نتیجے میں عدالتوں سے اسٹے آ گئے تھے، لاہور ہائی کورٹ تک اس میں انوالو ہو گئے تھے. تو اس میں پھر انتظامیہ کیا کر سکتی ہے یا افسران کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے جو بہت سے فیکٹر انوالو ہوتے ہیں. ہمارے محترم شاہ صاحب جو اس بات پہ زور دے رہے ہیں وہ یقیناً بات ان کی بالکل درست ہے، لیکن ریشنلائزیشن کے راستے میں جو مشکلات ہیں وہ شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہیں. ریشنلائزیشن بالکل سلولی کی جائے اور ایسے طریقے سے کی جائے کہ کسی کو احساس تک بھی نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ خالی پوسٹیں جو ہیں کم از کم ان کی ریشنلائزیشن آپ کر دیں کہ وہ پوسٹیں اگر شفٹ کرنے والی ہیں کسی دوسرے ادارے میں تو وہ دوسرے ادارے میں شفٹ کر دیں، یا اسی ادارے کے اندر ان کا سبجیکٹ کر کے آپ کسی دوسرے سبجیکٹ میں ضرورت ہے تو آپ کنورژن کر دیں. اسی طرح جب اساتذہ کرام کے آپ تبادلے کر کے بڑے شہروں میں بھیجتے ہیں تو اس وقت ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں پر اس سبجیکٹ میں ضرورت ہے یا نہیں ہے. پرنسپل سے رپورٹ ضرور لی جائے اور پرنسپل کی رائے کو ویٹیج دی جائے، تب یہ معاملہ جو ہے کچھ کم ہو سکتا ہے. یہ بات درست ہے کہ پرنسپل پر بھی بعض اوقات بڑا پریشر آ جاتا ہے اور سفارشیں آ جاتی ہیں، محکمے کی طرف سے آ جاتا ہے کہ آپ یہ کر دیں، آپ یہ رپورٹ بھیج دیں، آپ ایسے رپورٹ بھیج دیں. تو یقیناً یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پرنسپل کے لیے بھی پریشان کن ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ دوست جو ریشنلائزیشن پر زور دے رہے ہیں ان کا مطالبہ بالکل غلط نہیں ہے، لیکن جو معاملات ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں. شاید آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہو.